अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, ISPR के मुताबिक आज GHQ में एक पुरवकार तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये तकरीब पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के एजाज़ में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान भी शरीक थे। गुज़श्ता जुमे के रोज़ DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक जहनी मरीज़ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा है। अपने आप को अक्ल कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता फिरता है। एक शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। इस शख्स की सियासत ख़त्म हो चुकी और उस शख्स का बयानिया अब सियासत के दायरे से निकलकर कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती वुज़रा ने भी मीडिया में बयान दिए और वाज़े कहा कि अब रियासत की रिट कायम होगी और बानी का बयानिया नहीं चलेगा। जबकि सेनेटर फैसल वाउडा ने यहाँ तक कह दिया कि अब या तो बानी माइनस होगा या फिर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस हो जाएगी। हुकूमती वुज़रा के बयानात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी रद्दअमल दिया और गुज़श्ता रोज़ हयाताबाद पेशावर में जलसा मुनक्किद किया गया, जहां पार्टी की सीनियर क़यादत ने तकरीर करते हुए वाज़े और दो टोक बयान दिया कि हम अपने पार्टी लीडर के साथ खड़े हैं। यानी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत के बयान को देखा जाए अगर तो सियासी अदम इस्तेहकाम की जो खलीज मौजूद है इस निज़ाम में, उसमें मज़ीद वसअत पैदा होती नज़र आ रही है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो माइनस बानी या माइनस पार्टी की बातें पहली बार इस मुल्क की सियासत में सुनने को नहीं मिल रही। यहाँ पहले भी माइनस के नारे और दावे लगाए जा चुके हैं, मगर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुल्क की सियासी निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा और एक सियासी पार्टी के बाद दूसरी सियासी पार्टी की बारी आती रहेगी। मौजूदा सियासी तनाव को कम करने के लिए किसी ना किसी को एक कदम तो पीछे हटना होगा। वो कौन होगा? कौन मुज़ाकरात को तरजीह देगा और कौन अपनी अना को छोड़कर सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा करते हुए बातचीत के दरवाजे खोलेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श शांडियो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं चाहूँगी कि हम सियासी माहौल में जो गर्मा गर्मी है उस पर तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया उसके बाद जो गुफ्तगू की वो सामने आई है और उन्होंने एक्चुअली वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान के दुश्मनों को बड़ा अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि भारत अगर दोबारा कोई छेड़छाड़ करेगा तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। कौसर काज़मी साहब, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू। ये इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले फील्ड मार्शल से फिर हमने देखा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये जो तब्दीली हुई है इस तब्दीली में कुछ और भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फरवा बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन से पहले जिस तरह के वो यूट्यूबर जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई और बताया गया कि अब तो बल्कि ये तक कह दिया गया कि मुल्क में शायद कोई आर्मी चीफ है ही नहीं है, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन इदारा है फौज। उसने अपना एक हेडक्वार्टर, उसके बाद ताकीर भी उसी जानब से थी और ताकीर इसलिए थी कि ये तमाम तर जो चीजें आपने भी कही हैं इन पे मुकम्मल तौर पर काम होने के बाद एक नई चीज बिल्कुल सामने आई है ना, तो उसके लिए वक्त तो दरकार होता है। तो अब बिल्कुल वो तमाम जो मामलात थे वो तय पा चुके हैं और क्यों ना होते उस शख्स को जिसको पूरी दुनिया इस वक्त इज्जत व वकार की निगाह से देख रही है, आफत सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल। ये तमाम चीजें जो है ये हजम उन अफराद को नहीं हो रही थी जो BLA का वाकया और ट्रेन का आपको याद होगा। हाँ जी, जाफिर पाकिस्तानी अफवाज के साथ नहीं खड़ी थी। वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से किस तरह की जुबान एक सियासी जमात की तरफ से इस्तेमाल की गई। उसके बाद मार्का हक के अंदर ये क्लेम तो किया जाता है कि हम साथ थे, हमारा सोशल मीडिया ब्रिगेड साथ था, लेकिन इसी को नूरा कुश्ती कहा गया, जंग नहीं होगी, ये जंग नहीं है। मतलब इस तरह के अल्फाज बयान किए गए असल PTI की जानिब से। मैं जब असल PTI कहूंगा तो वो अफराद जो बैरून मुल्क बैठ के PTI का पूरा एजेंडा वो देते हैं। यहाँ पे तो बड़े मौजब लोग हैं इनके, अगर बैरिस्टर गौर की बात करें या दीगर जो इनकी PTI क़यादत जिनको चेयरमैन या बाकी ओहदेदार हैं, वो ये चाहते हैं कि इदारों के साथ टकराव ना हो।
وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ تو یہ نہیں چاہتے. ان کے تو ڈالرز بند ہوتے ہیں, وہ تو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے ہو, افواج کے حوالے سے ہو, بہت سارے یوٹیوبر جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے کیا گیا ہے. دیکھیں, کہا یہ جاتا ہے, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, ابھی بھی بڑا محتاط انداز تھا ان کا جب میڈیا ٹاک کی جاتی ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے, یا جلسہ ہوتا ہے اس میں بھی حکومتی اراکین کو, وفاقی وزراء کو لتاڑا گیا. ہم ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی توپوں کا رخ ہماری طرف کریں, تنقید کریں, بہتان لگائیں, الزام لگائیں, جو مرضی کریں, لیکن جہاں پہ قومی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی احتیاط کریں. ہوتا کیا ہے فروا, مجھے نہیں لگتا کہ دشمنان پاکستان ہیں, چاہے وہ بھارت ہیں, چاہے افغانستان کے اندر جو کیمپس ہیں ان کے موجود ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں, ان کو اپنے لوگ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اب پاکستان میں. جس طرح کلبھوشن پکڑا جاتا ہے, ان کے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں, آپ یہاں پہ موجود, میں ساتھ دلیل سے بات کروں گا فروا, میں دلیل سے بات کروں گا. جب بھی عمران خان کوئی ٹویٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انڈین چینلز اٹھاتے ہیں, وہاں پہ جو ویسٹرن میڈیا کے اندر چاہے افغان اینکرز ہیں جو پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, وہ اسی ٹویٹ کو بنیاد بنا کے پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ پاگل ہیں کہ اپنے لوگوں کو پاکستان میں بھیجیں. لیکن چونکہ we need to be very careful with putting everybody in the same pot. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پھر کیونکہ نقوی صاحب موجود ہیں, ہو سکتا ہے کہ نقوی صاحب آپ کو ان ریٹرن یہ کہہ دیں کہ برکھا دت بھی تو ملنے آئی تھی ڈائمنڈ روڈ, لیکن آئی ہوپ کہ نقوی صاحب یہ نہیں کہیں گے. نقوی صاحب, یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ پاک بھارت تنازع کے بعد اور ابھی ریسنٹلی جے شنکر کا بڑا ہی بیہودہ قسم کا بیان سامنے آیا فوج سے متعلق پاکستانی, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ اتنے بڑے اعزاز کو نہ صرف رکھیں گے بلکہ لیڈ بھی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کیا عجیب باتیں کی, وہ کیا عجیب باتیں کی جا رہی ہیں. وہ شخص اور اس کی جماعت جو کہتی تھی مجھے کیوں نکالا, جو کہتے ہیں کہ ان کا بھی احتساب کرو جو عمران خان کو لائے, اور ہم کہتے ہیں سب کا احتساب کرو جو جس کو لایا. لانے والے کون ہیں؟ اگر لانے والے تو کیا وہ آئین کے مطابق عمل کر رہے تھے جب وہ لائے, یا انہی نے غیر آئینی اقدام کی؟ آج تک ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا جو غیر آئینی کام کرتے؟ مشرف صاحب کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کی نواز شریف نے؟ کیا وہ آرمی چیف نہیں تھے؟ کیا وہ اسٹیٹ کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے تھے؟ اور اس وقت کے آرمی چیف نے کیا کیا نہیں کیا کہ وہ اریسٹ نہ ہو پائے؟ کتنے عرصے ان کو ہسپتال میں داخل کر دیا جبکہ ان کو عارضہ نہیں تھا. آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں پوری فہرست گنا دوں 1951 سے لے کے 2025 تک کہ ہمارے نے کیا خوب کام کیا اور ساری خوبیاں گنواؤں؟ میں بالکل چاہوں گی کہ آپ وہ ساری خوبیاں گنوائیں, لیکن اس کے لیے پھر you have to admit کہ آپ بھی کیسے آئے تھے. Because see, if you would not accept it, بات نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے دیکھیں, ہمیں بھی اگر وہ لائے, چلیے نا آپ یہ سننا چاہتی ہیں, does it justify it? Of course. وہ تو should you condone it? ہمیں لائے صحیح لائے, ان کو لائے غلط لائے, نہیں میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں جس کو بھی لائے غلط لائے, ان کا یہ کردار ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی آپ کہہ رہے اگر آپ کو بھی لے کر آئے تو غلط لائے؟ ہاں بالکل غلط لائے. اگر انہی نے سیاست میں مداخلت کی, مینیپولیشن کی, that's not their role. اور اس کا بینیفیشری جو بھی ہے, آئندہ بھی جو بھی ہو, اسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن بڑھنا ہے نا ہمیں. نقوی صاحب دیکھیں, we've been running in circles for last 7 decades now. دیکھیں, that's the only circle I tried to stop you from. I was talking on an objective, on a principle. ٹھیک, چلیں, I got your point. چانڈیو صاحب is with us. چانڈیو صاحب, آپ بتائیے گا کہ بڑھنا تو ہے نا, بالآخر آگے تو بڑھنا ہے. اگر ادارے نے ریاکشن دیا ہے تو میرا یہ ماننا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں ٹون ڈاؤن کیا جا سکتا تھا, مگر بہت زیادہ انسٹیگیٹ
ہو گئی تھی چیزیں, بہت زیادہ انسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا, متعدد ٹویٹس ہمارے سامنے ہیں, میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جا جاتی, لیکن چانڈیو صاحب کوئی حل نظر آ رہا ہے مذاکرات کے لیے؟ اگر آپ میری پارٹی کی بھی, میری خاص طور پہ بھی آپ مسلسل باتیں دیکھیں گے پروگراموں میں, تو میں ایک جملہ بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ یہ باتیں سب درست ہیں اور ہمیں آگے جانا ہے. آگے تب جائیں گے جب پیچھے کی غلطی سے جان چھڑائیں گے. پیچھے کی غلطی سے چلتے رہیں گے تو ہم آگے کا سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے. میرے قائد بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم اپنے ماضی کی غلطی سے جان چھڑا کر ہی اگلا صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس سے عمل نہیں ہوا ہے. ابھی آپ تصور کریں, میں نقی صاحب کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں, میرے سینئر ہیں, لیکن یہ کہنا کہ فلاں کسی نے نہیں کیا, خان صاحب نے کیا. جب بھی کسی نے بات کرنے کی کوشش کی خان صاحب سے, خان صاحب یہ چوروں سے بات نہیں کروں گا, چوروں سے بات نہیں, چوروں سے نہیں, میں ان اکثر لوگوں سے بات کروں گا جو پاور کے مالک ہیں. اب کروں ان کے بات. آپ نے سیاسی لوگوں سے بات نہیں کی, آپ سیاستدان تھے اور سیاستدان سے باتیں نہیں کر رہے تھے. کیسے سیاستدان تھے آپ نہیں تھے سیاستدان, آپ انہی میں سے تھے, لیکن آپ کو موقع نہیں ملا. آپ نے غلطیاں وہ دہرائی ہیں, آپ نے باتیں وہ کی ہیں جو پاکستان کی ریاست کے لیے بوجھ بن گئی ہے. اختلاف کیا جا سکتا ہے, ہم نے بھی اختلاف کیا ہے. بھٹو صاحب کا قتل کیا, کو کیا گیا, ہم نے اختلاف کیا. بی بی کو قتل کیا گیا, ہم نے اختلاف کیا. زرداری صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, مشرف کی وردی اتری تھرو ڈیموکریسی اتری, بہت بڑی مثال ہے. تو یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت کی اپوزیشن کو جو طاقت نہیں تھی, یہ تو پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, جس سے آج تک ان کو تانا سننا چاہ رہا ہے, اعلانوں کیا ہے. بھائی ملک کی جان چھڑائی انہوں نے. اپوزیشن نے تو ہمت نہ کی, اپوزیشن ہمت کرتی ہو جاتا, وہ تو نہیں ہوا. ہم نے باتوں سے کی ہے. اب الزامات ہوں گے, دنیا میں کئی ممالک ہیں جہاں بات چیت کے ذریعے ایسے معاملات ہوئے جو آپ خود حیران ہو جائیں گے. کبھی چین اور جاپان بات کر سکتے تھے, آپ بتائیں, کبھی چین اور فارس اور چین بات کر سکتے تھے. ملکی معاملات کے لیے بات کرنی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی بات کی. اب اس کو ہر وقت اظہارو خان صاحب ہر جملے میں یہ مجھ سے اظہارو مانگ رہے ہیں, یہ مجھ سے ابھی آپ کیا مانگ رہے ہو؟ یہ جو آپ بار بار کہتے ہو کہ مجھے نکالو, میری یہ بات سنو, میں یہ بھی تو اظہارو ہے نا. آپ بات کرنا چاہتے ہیں نا, بات آپ کو, آپ سیاستدان ہیں, آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی. وہ جو ادارہ ہے وہ اپنی جان چھڑا چکا ہے. ٹھیک, لیکن یہاں پر ایک سوال جو ذہن میں ابھر رہا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ سیاستدانوں سے بھی بات کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے, بنیادی تو نہیں آئی. آپ کہہ رہے نہیں آئی, اس لیے نہیں آئی کہ ان کے رویے میں فرق نہیں آیا. ٹھیک, چلے اگر رویے میں فرق آتا تو جلسہ عام میں تقریریں سیاسی زبان استعمال ہوتی. وہاں سیاسی زبان تو استعمال نہیں ہوئی, وہ تو وہی پرانی زبان آپ نے استعمال کی ہے. کیسے آپ سیاستدانوں کے لائن میں لگے گا؟ میں اسی پوائنٹ کو چانڈیو صاحب آگے لے کے جاؤں گی, کیونکہ کوثر کاظمی صاحب, اٹ فیلٹ لائک کہ جو ٹویٹ آئی تھی وہ قابل مذمت بھی ہے, اور اس پہ میرا خیال سے بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس میں نقصان کس کا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن حکومتی وزراء جب ڈی جی ISPR کے پریس بریف کے بعد بہت کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یا تو مائنس عمران ہوگا یا پھر مائنس PTI ہوگی, وٹ ڈز دیٹ اسپیسیفکلی مین؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے ملک میں؟ آپ بھی گزرے ہیں مائنس نواز شریف کے دور سے, تو وہ تو نہیں ہوئے بقول آپ لوگوں کے بھی کہ وہ کہتے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں سیاست چلا رہے ہیں وہ اپنی, تو یہ مائنس عمران خان کیسے ممکن ہے؟ فروا, لیٹ می کلیئر ون تھنگ جو ابھی انہوں نے کہا فردوس بھائی نے کہ وہ مجھے کیوں نکالا بھی تھا اور سارے معاملات. دیر از اے ہیوج ڈفرنس ہے اس میں کہ مجھے کیوں نکالا. ایک جو آرم فورسز کا جس نے ابھی مارکہ حق میں بڑے دشمن کو شکست فاش دی, اس کے حوالے سے ذہنی مریض کا لفظ جب استعمال کریں گے تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی.
and who's still try to get them in, جو ڈریگ کر رہے ہیں پولیٹکس کے اندر عمران خان کو. مطلب ہم تو نہیں, عمران خان جو آرمی کو ڈریگ کر رہے ہیں, فوج کو کر رہے ہیں کہ پولیٹکس میں ہو, میں نے آپ سے مذاکرات کرنے ہیں, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, میں نے سیاسی قیادت سے بات کرنی ہے, تو بینیفیشری کون تھا اور who's still trying to drag them in, عمران خان ہے. ہمارا اس میں اب کھل کے ایک بڑا موقف ہے شروع سے. اب جہاں تک احتساب کی بات کی, بالکل میاں نواز شریف احتساب کی بات کر رہے ہیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی انوالو تھے, جنہوں نے ڈی ٹریک کیا تھا ملک کو 16-17 میں, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. یہ مطالبہ تو وہ لندن میں بھی بیٹھ کرتے تھے, اب بھی کر رہے ہیں. نام لیتے تھے جو لوگ انوالو تھے, لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح میں نے پہلے حوالہ دیا کہ BLA کے واقعات تو آپ کا موقف سامنے آ جائے, پھر پاکستان میں سول نافرمانی ہو, بل پھاڑے جائیں, یونائٹڈ نیشن کے باہر پاکستان مخالف مظاہرے کیے جائیں, جو دشمن ہمارے جو ہمارے عزمی دشمن ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کا بیانیہ ٹوک کیا جائے. تو اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا. اس لیے دے دینا چاہیے یہاں پر کاظمی صاحب کے, وہ تو لا تعلق ہی کر چکے, وہ تو یوٹیوبرز جو آپ نامی گرامی منجن بیچنے والے یوٹیوبرز ہیں, سلمان اکرم رضا صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, ان کی پارٹی کے متعدد لوگ کہہ چکے. میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ پھر اگر مائنس عمران خان تو وہ کرنے دیں گے ہی نہیں, ہوں گے ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہمارے بانی ہیں, ہم نہیں چھوڑ سکتے, تو پھر کیسے چلے گا؟ پوری پاکستان تحریک انصاف مائنس کریں گے پھر؟ دیکھیں, میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کروں گا الطاف حسین صاحب کو. انہوں نے جو کہا تھا پاکستان کے حوالے سے, اس پہ انہوں نے کھل کے بارہا کئی دفعہ, کیونکہ تو آپ لوگوں نے کیا نا, پاکستان کو ایکسپٹ کر لیا نا بغیر ان کے. میں آپ کو یہ بتاؤں, حالانکہ انہوں نے معافی بھی مانگی تھی, انہوں نے معافی بھی مانگی ان الفاظ پہ جو ان کے منہ سے نکلے تھے. یہ تو بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کل پشاور میں ایک جلسہ ہوتی ہے, اس کے اندر کیا کہا گیا انہوں نے, یار آپ پاکستانی افواج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پرواہ وہ لوگ جو اپنے 18 سال سے لے کے سفید ریش پیشانیاں جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں عام فورسز کے جوانان اور افسران کی, اس دہشت گردی کے خلاف جو فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان ہے, آپ اس مسلمان پاکستانی فوج کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ بیان کریں گے تو کیا یہ ان تمام لوگ جن کو قومی سلامتی کے حوالے سے خطرہ قرار دیا جاتا رہا, یہ ان سب سے بہت بڑا خطرہ ہے. میں نے ہوا میں بات نہیں کی پرواہ کہ اب پاکستانی دشمنوں کو یہاں پہ اپنے ایجنٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ان کی پراکسیز موجود ہیں جو ہمارے اداروں کو ملائن کریں گے, ہمارے اداروں کو بدنام کریں گے, ان کے سربراہان کے بارے میں منفی گفتگو کریں گے. تو یہ چیزیں ہوا میں تو نہیں ہے نا, یہ ثبوت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اب وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے, آپ یہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں نا یہ کلٹ میں مبتلا طبقہ ہے. یہ عمران خان کے کلٹ میں وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے عمران نہیں تو پاکستان نہیں. اب جلسے کے اندر جب آپ کہیں گے کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی بہت پیارا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہوتا ہے, اور عمران خان کے لیے ان کے کتے بھی ہمیں جان سے پیارے ہیں, تو یہ کیا درس دے رہے ہیں قوم کو؟ تو پھر مانے نا کہ آپ فرقہ عمرانیہ کے پیروکار ہیں اور اس کو لے کے آپ یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک قاسمی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, لیکن میں بریک سے جب واپس آؤں گی تو یہ جو سوال ہے میں دونوں کے سامنے رکھوں گی, نقوی صاحب کے سامنے بھی, چاڈیو صاحب کے سامنے بھی, کیونکہ بہت ایکسٹریم پہ چیزیں چلی گئی ہیں اور دونوں ایکسٹریم اینڈ جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کوئی مڈ پوائنٹ ہے ٹو ڈی ایسکیلیٹ. آئی تھنک دیٹس دی اپروپریٹ ورڈ فار دیٹ. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کاظمی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے MQM کی مثال دی تھی. نقوی صاحب, میں یہی مثال آپ کے سامنے دوبارہ رکھتی ہوں, اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ کسی بھی پارٹی کو جب پابندی لگی, نام بدلا گیا, اسٹرکچر چینج ہوا, واپس آ گئی سیاست میں. MQM سے لندن اور MQM پاکستان بنی, الطاف حسین مائنس ہوئے, ریاست مخالف بیانیہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اور پھر MQM کو سپیس بھی ملی. آج آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جن کی مثالیں ہم دے رہے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, پہلے لیٹ می ایڈریس the solution and then I will talk about your question. Solution ہم کل دے چکے. ہم نے یہ کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹے, ہم بہت دفعہ ہٹے. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع کی, گورنمنٹ سے ایک درخواست کی کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کرائے, جو کہ گورنمنٹ نے کہا کہ کروائیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ملاقات کروانے میں کامیاب نہیں. ایک اور کانفیڈنس بلڈنگ میجر یہ کہا گیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جو بیہائنڈ بار ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں سو دے کین کم اینڈ اٹینڈ. انہوں نے کہا کریں گے, کروا نہیں سکے. ٹھیک ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. کل بھی محمود خان چکرئی صاحب نے کہا ہے کہ کال کیجئے نیشنل کانفرنس, آل پارٹیز کیجئے. ہم نے تو وے فارورڈ بتا دیا, وہ تو تیار ہے. ٹھیک,
وہ تو کوئی NRO لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ تو کوئی معافی کی اپلیکیشن نہیں دے رہا, وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس اصول کے اوپر. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان نہیں ہوگا. ہمارے ملک کے اندر اولین قانون جو ہونا چاہیے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے, اور جو لوگ بھی اس فری اینڈ فیئر الیکشن فیئر لائیں گے. لیکن آپ لوگ چیف الیکشن کمشنر کے نام نہیں دیتے, آپ فری اینڈ فیئر کی بات کر رہے ہیں نقوی صاحب. دس از موکری. I'm sorry, but this is mocking the system. کیونکہ آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ کے نام لیتے ہیں. And having said that, خان صاحب was the one who said clearly کہ گرائی نہیں تو بچا تو سکتے تھے. I'm sorry, but these kind of statements always come back as a backfire. 2018 کا الیکشن کس کی گورنمنٹ میں ہوا تھا؟ نقوی صاحب I have to move to چاونڈیو صاحب نا. مجھے صرف چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا کوئی احتجاج پلان کر رہے ہیں آپ لوگ, کریں گے؟ Please quickly answer that, then I'll move to چانڈیو صاحب. دیکھیں بات ساری ہے, ہماری تو سیاست جو ہے وہ ہے ہی ہے کہ ہم مزاحمت بھی کریں گے اور جہاں موقع ملے گا احتجاج بھی کریں گے, اور ہم ان کو دوبارہ TLP جیسا موقع بھی نہیں دیں گے. مذاکرات کے آپشن پہ میں دوبارہ نقوی صاحب سے سوال کروں گی. چانڈیو صاحب آپ نے گفتگو سن رہی ہے, آپ نے TLP کا ذکر کیا. I'm concerned TLP والا یہ والا واقعہ یا TLP والا وہ جو رمضان میں ہوا تھا, concerned about it. Anyways, چانڈیو صاحب پلیز مجھے بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ وزارتوں میں نہیں بیٹھی ہے, مگر ڈیسیژن میکنگ میں آپ لوگوں کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہو جائے گی اگر پاکستان تحریک انصاف پر ہی پابندی لگ جاتی ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے. جب خان صاحب جیت کر آئے تو ہم نے پہلا نعرہ میرے قائد نے لگایا, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کس ساتھ ہیں؟ ہم آپ سے کوئی چیز لینا چاہ رہے تھے نہیں, ہم ایک پاکستان میں نظام کے استحکام کی خاطر غیر مشروط آپ کی حمایت کر رہے تھے, اور آپ کہتے نہیں ہمیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے, چور ہیں سب چور ہیں. اب خود کہاں کھڑے ہیں؟ اگر سیاستدانوں سے بات کرتے, اگر سیاستدانوں سے بیٹھ کر مل کر باتیں مسائل حل تلاش کرتے تو حل کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ جب تمام پاکستان کو چور کہیں گے, خود کو فرشتہ کہیں گے, تو یہ نتیجہ تو نکلنا تھا. پھر چوری کی باتیں کہاں تک نکلی, میں ان میں نہیں جا رہا ہوں. میں صرف جا رہا ہوں اگر پاکستان کو بحران سے نکالنا ہے تو یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کے ساتھ سمجھدار اپوزیشن بھی ہوتی ہے, اور یہاں اپوزیشن کیا تھی, ہم ان سے بات نہیں کریں گے. لیکن چانڈیو صاحب کیا ابھی اسپیکر صاحب کی آپشن ویلڈ لگتی ہے آپ کو؟ موجود ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد, ٹویٹ کے بعد جو کچھ ہوا ہے سامنے, کل انہوں نے بھی حیات آباد میں جو جلسہ کیا ہے اور اس میں جو کچھ کہا ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ صادق صاحب والی آپشن کھلی ہے؟ میں ایک بات کہہ دوں, پھر جو آپ پوچھنا چاہیں بھلے پوچھیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بات نہیں کریں گے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ آپ مجھے سمجھائیں. بات نہیں کریں گے مسائل حل ہوں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. دنیا کے بڑے بڑے دشمن آپس میں بات کرتے ہیں, ہم اپنے ہی پاکستان میں بات کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہم شیر تھے, ہم تو کسی کو نہیں لائے. آپ تو ایک راستے کا افتتاح بھی جنرل باجوہ کے بغیر نہیں کر سکتے تھے. آپ کبھی شاہراہ کے افتتاح پہ بھی گئے تو جنرل باجوہ کو ساتھ لے کر گئے. کیا باتیں بتاتے ہو یارا, ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی تھی. آپ پہلی الیکشن کیسے جیتے؟ پہلے الیکشن کے نتائج تو یاد کریں, انتخاب میں جیتنے کے بعد اپنے بیانات تو یاد کریں, اپنی دعوائیں تو یاد کریں, اپنے اعلانات تو یاد کریں. سارا کام تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بس جس کے آگے مائک آ گیا ہے وہ بات کرتا چلا جائے گا, میں نے یہ کیا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ تندور کی روٹی عام نہیں کر سکے, آپ CM آپ سے نہیں کھلوا سکے لوگوں کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ سمجھائیں نا آپ نے کیا کیا. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ یہ جو بیگیج ہے, یہ بیگیج پاکستان تحریک انصاف کو بہت لمبا عرصہ, شاید ابھی فرتے جذبات بہت زیادہ ہیں, اٹھانا پڑ سکتا ہے. لیکن کوثر کاظمی صاحب, آپ نے دونوں کی گفتگو بھی سنی, مجھے بتائیے گا کہ کیا ایاز صادق صاحب کا وہ آپشن ابھی بھی اویلیبل ہے؟ فروا, سب سے پہلے تو وی شوڈنٹ مکس اورنجز اینڈ ایپل. ان کو کھل کے ان پہ باجمات تبرہ کریں. جن لوگوں نے آئین پاکستان کو کچلا کسی بھی حالت میں, کسی بھی کنڈیشن کے اندر,
ہم آپ پہ بالکل اعتراض نہیں کرتے. فردوس شمیم نقوی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, جو آمر تھے ان کے حوالے سے آپ بات کریں, اور تاریخ بھری پڑی ہے, تحریریں لکھتے ہیں لوگ, کالم لکھتے ہیں, لیکن مارکہ حق کے فوراً بعد اور دوران مارکہ حق اس مرد مجاہد کے بارے میں تو اپنی زبان ذرا دیکھ لیں آپ, جو ایک ازلی دشمن جو ہے ہمارا, اس کو جواب دے رہے ہیں, اور پوری دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا ہے. اس شخص کو آپ کا جیل میں بیٹھا لیڈر جب ذہنی مریض کہے گا, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی وہ بھی ٹھیک تھا اور یہ بھی ٹھیک ہے, اور وہ اگر غلط تھا تو یہ کیسے, مطلب اس طرح کی مثالیں یہاں پہ نہیں بنتی. قاسمی صاحب, کیا سب کو اسی پلڑے میں آپ تول رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مفاہمت کی بات کرنا چاہتے ہیں, کرتے ہیں, جو بات چیت پر اعتماد کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ رستہ کھلے اور سیاستدانوں کے ساتھ ہی بیٹھا جائے. تو آپ سب کو, محمود و ایاز کو آپ نے ایپل اینڈ اورنجز کہا, میں آپ کو اردو میں بتا دی, محمود و ایاز کو آپ ایک صف میں تو نہیں کھڑا کر سکتے نا. نہیں, دیکھیں فروا, جب بھی بیٹھے وہاں پہ مذاکرات کی ٹیبل کے اندر کیا ہوتا ہے, ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. اصل جو پی ٹی آئی ہے, جو فورن میں بیٹھ کے, میں بار بار کہوں گا, اظہار تعلق کی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نہیں جانتے جی وہ جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ نام کیوں نہیں لیتے, شرماتے کیوں ہیں؟ کین ہے, شہباز گل ہے, شہزاد اکبر ہے, دیگر جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر, ان تمام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آج کے بعد پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جو پاک افواج کے حوالے سے مظاہرہ کرے گا, اس کا ہماری پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ جب کھل کے ان کا نام لے کے بات کریں گے, ہم پھر آپ کی نیت پہ شک نہیں کریں گے. بطور مجموعی کہہ دینا جی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. جہاں تک بات ہے ٹی ایل پی کی, ٹھیک ہے آپ ٹی ایل پی نہ بنیں, لیکن آپ کا طرز عمل تو وہی ہے. ابھی حال ہی میں جب اڈیالہ آنا تھا اور اسلام آباد آنا تھا کے پی کے وزیر اعلیٰ نے, تو سوابی کے اندر لوگوں کی گاڑیوں کو بونٹ پہ ہاتھ مار کے فیملیز کو بچوں سمیت گاڑیوں کو روکا گیا. تو آپ کا طرز عمل تو وہی ہے جو ٹی ایل پی کا تھا. تو اب پھر بار بار ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پہ جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ, یا وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں, دیکھیں کوشش تو کی گئی نا, نکلا کوئی نہیں, تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان کے لوگ یہ بات تو کرتے ہیں. جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا ٹاک تھی, کئی اینکر سے میں نے اس دن جو ٹاک شوز کیے, مجھے کئی اینکرز نے فرما بتایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپروچ کیا, انہوں نے کہا جی ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. I'm sorry, وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ڈی جی صاحب آئے ہیں نا, انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عمران خان ایک ٹویٹ کرتے ہیں, پھر افغان میڈیا, سوشل میڈیا مین اسٹریم, انڈین میڈیا, سوشل میڈیا مین اسٹریمز ان کو اٹھاتا ہے, اور اس کے بعد اسی طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے. آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ But there is a very light suggestion in between this talk. It's a very serious matter, and I'm concerned because being a Pakistani and a journalist, this shouldn't be happening. But again, thank you so much Kausar Kazmi صاحب, مولا بخش شانڈیو صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور لاسٹلی میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ میرا خیال سے تھوڑا سا انٹیروگیٹ انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. خان صاحب سے بھی انٹیروگیٹ ان ٹرمز آف کر لینا چاہیے. پہلے بھی کیا تھا, سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا, شاید اب کی بار دے دے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رائی ہو اور رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا ہو, تو بہت ایکسٹریم اینڈ پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن اگین ریاست مخالف بیانیہ نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈنٹ بی چیلنجنگ یور نیشنل انٹرسٹ اینڈ دا ریڈ لائنس, جو نوشتہ دیوار ہیں, جو دشمن چھیڑتا ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. بٹ آئی ہوپ سینٹی پریویلز. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب نے. مروت صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ جو جمعے کے روز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس بریفنگ دی, میڈیا کے آلموسٹ تمام تر جو بڑے نام ہیں, تمام تر اینکرز موجود تھے اور سوالات کے جوابات بھی دیے, اور پھر انہوں نے اس ٹویٹ کا ریفرنس بھی دیا جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ یا ایکس اکاؤنٹ سے فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کا رد عمل پھر پی ٹی آئی نے پشاور میں جلسہ کر کے بھی دیا. یہ سچویشن جو ہوئی ہے ساری, اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ فرما. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, سیاست کے لیے اور حکومت کے لیے افسوسناک ہیں. ٹویٹ میں جو ہے فیلڈ مارشل کو انہوں نے جو ہے ذہنی مریض بولا, یہاں ڈی جی ایس پی آر نے جواب دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے ٹویٹس میں, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں جو بھی لینگویج استعمال کریں گے وہ اس کے ریپرکشن ہوتے ہیں. باقی جو ہے جس طریقے سے
سوشل میڈیا جو ہیں خصوصاً وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ دائر کرتے ہیں، وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو ذاتی عنات پہ مجبور کر دیا ہے. خود میری مثال آپ کے سامنے ہے کہ میرے حوالے سے جو 1.5 سال سے انہوں نے کمپین شروع کی ہے، تو ایک وقت آ جاتا ہے گالم گلوچ سن سن کے آدمی کے کان پھک جاتے ہیں، تنگ آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگوں سے پالا پڑا ہے. بہرحال میں دوشی خان کو نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ تو راکم کے ہوتے ہیں، جو آپریٹر ہیں، جو ہینڈلر ہیں. اور بدقسمتی سے میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پالیسی کا ریویو کا وقت کافی عرصے سے ڈیو ہے، اور یہ سوشل میڈیا پالیسی جب تک ریویو نہیں ہوگی تب تک پی ٹی آئی چاہے لاکھ کوشش کرے مصالحت کی، بات چیت کی، نیگوشیشن کی، جب بھی ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے والے ہوتے تھے تو ادھر سے کوئی ٹویٹ آ جاتا تھا یا کوئی کمپین شروع ہو جاتی تھی. تو لہذا آپ اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں مروت صاحب، اور اگر یہ ٹویٹ کسی اور کی ملاقات کے بعد آتی تو شاید ہمارا اور آپ کا دیکھنے کا، یا جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں ان کے دیکھنے کا شاید نظریہ تھوڑا تبدیل ہوتا. مگر یہ این ٹویٹ اس کے بعد آئی کہ جب ان کی بہن ان سے مل کے آتی ہیں. آپ نے بھی ماضی میں ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا ہینڈل کرتی ہیں، پر اس سے پہلے وہ اسکائی نیوز پہ بیٹھتی ہیں، یلدا حکیم کو ایک انٹرویو دیتی ہیں، پھر وہ بھارتی چینلز پر بھی بیٹھتی ہیں، خاص کر کے پاکستان اور انڈیا کے کانفلکٹ کے بعد، اور پھر یہ ٹویٹ سامنے آتی ہے. علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پہ یہ ٹویٹ شوٹس ہوئے ہیں، کیا کڑی کیا ہے؟ دیکھیے محترمہ علیمہ خان ہی سوشل میڈیا کو جو ہے ہینڈل کرتی ہیں، یہ سارے میسیجز ان کے تھرو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا انڈین میڈیا کے سامنے بہنوں کا بیٹھنا، فاکس ٹی وی کے سامنے پھر جو نیریٹو دینا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کام ان کے ہیں ہی نہیں. یہ کام اگر فاکس ٹی وی پہ انٹرویو دینا ہے یا کسی بھی بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دینا ہے تو یہ پارٹی کا کام ہے، پارٹی کے ان زعماء کا کام ہے جن کا کام کمیونیکیشن سے ہیں، سوشل میڈیا سے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں یا پھر بیرسٹر گور صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ لوگ بڑا اچھا بولتے ہیں اور انٹرویو دے بھی سکتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی بہنیں غیر سیاسی ہیں، اور دوسرا ہر سیاسی کام جو ہے وہ بہنیں ہی کرتی ہے. بیرسٹر گور صاحب جب کھڑے تھے کہ جی بیرسٹر گور کون ہوتا ہے، وہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے، پارٹی کے سارے فیصلے جو ہیں وہ انہی طریقوں سے ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں. تو لہذا یا تو کھل کے سیاست کرے، پارٹی کا منصب دے دیں، اور یا پھر اس طریقے سے جو ہیں ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں دبا کے پھر جب پارٹی پہ سخت وقت آ جاتا ہے، پھر آپ کو شاید میں بتا دوں کل ملاقات کا دن ہے، اور کل اور ادھر حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھی چھوڑے چھاڑے تیز کر کے آئیں گے. تو اب کل پتہ چلے گا کہ کون کتنا خان کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن یہ جو صورتحال بگڑی ہے، ابھی آپ نے جو سیٹ مروت صاحب کے اس کا ذمہ دار آپ عمران خان صاحب کو نہیں سمجھتے، لیکن جو ٹویٹس آتے ہیں وہ عین ملاقات کے بعد آتے ہیں. فار انسٹنس 1 مہینہ ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ٹویٹ نہیں آیا ایسا، دا مومنٹ ملاقات ہوئی ٹویٹ آ گیا. تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خان صاحب جو گزشتہ 2 سالوں میں اس کا ذہن بنا ہوا ہے جیل کے اندر، وہ تو انہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ان کی رسائی ہے ہی نہیں عام انفارمیشن تک، سوشل میڈیا تک، ورکرز تک، پارٹی کے اکابرین تک. تو لہذا جو ان کے کانوں میں بات ڈال دیتے ہیں اسی پہ وہ اپنی رائے بنا لیتے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں سارے فیصلے اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. تو خان کی میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی ہوں، ذمہ داری جو ہے خان صاحب بالکل ظاہر ہے کہ ان کو کسی رسائی نہیں ہے، آپ نے درست فرمایا، بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا انالیسز ہے کہ خان صاحب یہ ساری باتیں کہتے ہیں اور وہ منوان لکھی جاتی ہیں، یا خان صاحب کچھ کہتے ہیں اور پھر وہ بات کچھ اور لکھی جاتی ہے؟ دیکھیے ایک وقت تھا کہ یہ کام میں بھی کیا کرتا تھا. خان صاحب پیغامات دیتے تھے، ہم باہر پہنچاتے تھے. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا پارٹی نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ جیل کے سامنے خان کے پیغامات جو ہیں ڈائریکٹلی آپ لوگ نہیں دیں گے. اس کے بعد جو ہیں خان کے تمام پیغامات جو ہیں ٹرم ہوتے تھے،
ان کو ایگزامن کیا جاتا تھا، اس کی لینگویج نوک پلک درست کر کے پھر جاری کیے جاتے تھے، اور یہ ایک سچا اور ایک اچھا طریقہ کار تھا، کیونکہ خان صاحب فطرتاً ایک ایگریسو آدمی ہیں، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور ان پہ جو گزر رہی ہیں، تو ان حالات میں اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جناب علی شکر ادا کرے گا؟ یعنی کہ جیل، میں خود جیل میں رہا ہوں، جیل والا جو ہے، کہاوت ہے پشتوں میں کہ مردہ جو ہیں وہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو جیل میں قیدی اولاتی ہوتا ہے وہ باہر والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جو باہر والے ان کے پاس جاتے ہیں وہی ان کو بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، کس انداز سے بتاتے ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح پرسویٹ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو پتہ ہے اور وہ یہی کرتے آئے ہیں۔ یہ جو ٹویٹ آیا ہے یہ تو بگڑ گئی نا سچویشن، اب تو ٹویٹ کے بعد پورا ڈی جی ISPR نے بریفر دے دیا تو بگڑ گئی، تو اس کا فائدہ کس کو گیا؟ دیکھیں، فائدہ تو اور نقصان اگر دیکھیں گے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ PTI کو ہی گاٹا ہوا ہے۔ یہ جو بھی حالات بگڑ رہے ہیں اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹویٹ کا جواب اس زبان میں یا اس انداز میں دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ادارے جو ہیں وہ ایک امانت ہوتے ہیں قوم کی، اور ادارے جو ہیں وہ قوم کا سوچتے ہیں، وہ ذاتیات پہ نہیں آتے ہیں۔ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ ادھر سے جو لینگویج استعمال ہوئی اس پہ حکومت کی ترجمان ہی کافی ہوتے اگر وہ جواب دے دیتے، کیونکہ یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں اب جو ٹرینڈ شروع ہو گئے ہیں وہ ان سے کئی زیادہ نقصان کر رہے ہیں، بات گالم گلوچ پہ آئی ہوئی ہے۔ لیکن یو سیڈ اٹ کہ آپ کی بھی ایک برداشت کی لمٹ تھی، اور آپ کی اس کے بعد ہم نے آپ کا بھی ریاکشن مروہ صاحب دیکھا، گو کہ بہت سارے لوگ آپ کے حق میں بات بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی کافی دفعہ پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ پارٹی میں، چونکہ گروپنگ ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ، آپ نے ایک مرتبہ میرے پروگرام میں فرمایا تھا کہ وہ گروپس جو ایکٹیو ہیں ان میں ظاہر ان کا بڑا ہاتھ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ شاید پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایسا معاملہ ہے؟ شاید نہیں، یقیناً ان کی اگر خواہش جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ملتا کب کی ٹیک اوور کر چکی ہوتی۔ یہ تو PTI کی ساخت ہی ایسی ہے، اور PTI میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو موروثیت کے قائل نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ موروثیت کے ہم قائل نہیں ہیں۔ موروثیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بیٹے کو ٹکٹ نہ دے، بھانجے بھتیجے کو ٹکٹ نہ دے۔ موروثیت یہ ہے کہ آپ پارٹی کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں، ریاست اور سیاست کے معاملات میں خاندان کو دور رکھیں۔ جب سارے فیصلے آپ ان کے مشوروں سے کرتے ہیں تو یہی تو موروثیت ہے۔ اور محترمہ علیمہ خانم جو ہیں وہ کب کی جو ہے یہ خواہش رکھتی ہیں، بشرا بی بی جو ہیں وہ کانٹا بنی ہوئی ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ اگر بشرا بی بی کی ذات نہ ہوتی تو کب کا خان کو جو ہے یہ ورغلا کے۔ اور بشرا بی بی کی خواہش بھی یہی ہے جو علیمہ خان صاحبہ کی ہے، پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی؟ نہیں، ان کی نہیں، بشرا بی بی ان کو موقع نہیں دینا چاہتی ہے کہ وہ ٹیک اوور کرے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر خان چلتی تو خان کی ہے، بس تو خان کا ہے، اور خان کے بس میں جو بھی ہوتا ہے وہ تو بشرا بی بی کی گود میں ہوتا ہے۔ یہ تو خوش خطی کے طور پہ فل ان دا بلینکس کی وجہ سے جو ہے آج کل ان کا طوطی بول رہا ہے، جس دن بشرا بی بی باہر آئے گی یہ دوربین پہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو مائنس ہونے کی بات ہو رہی ہے، عمران خان مائنس اینڈ دین ٹاک، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ PTI جو ہے نا وہ MQM نہیں ہے۔ PTI سے اگر آپ نے عمران خان کو مائنس کر دیا PTI ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر عمران خان کو رکھا تو پھر بات نہیں ہوگی نا، کیونکہ DG ISPR کی پریس بریفر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پوری سوالوں کے جوابات اٹھا کے دیکھ لیں، ایون حکومتی نمائندے جو وزیر اطلاعات ہے عطا طاہر صاحب، انہوں نے تو یہ ڈائریکٹلی کہا ہے کہ ان کے بغیر ہوگا، مائنس ہیں وہ۔ دیکھیے، اس میں بھی میں قصوروار حکومت کو سمجھتا ہوں۔ انہوں نے رسائی ان لوگوں کو دی ہیں جو یہی بیانیے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور گزشتہ پونے 2 سال سے تصادم کی طرف یہ پارٹی کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پارٹی کی جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے وہ 10-12 لوگوں کو
دیکھیں اب پارٹی یہ احساس کر چکی ہے، پارلیمانی پارٹیوں میں روزانہ ان چیزوں پہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ کس طرف پارٹی کو لے جایا جا رہا ہے، فلاں چیز سے استعفے دو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو. یہ اب لوگوں کی بس ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں آپ کو عوام کی تعداد جو ہیں وہ نظر آتی ہے کہ جی وہ دن گزر گئے جب پنڈال بھرے ہوتے تھے اور لوگوں کا ایک جوش و جذبہ تھا. آج کے پی میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ جمع نہیں کر پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ان فیصلوں سے اور اس طریقہ کار سے جو ہیں ایگری نہیں کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے ایک دفعہ اگر 10-12 سینئر لیڈرشپ کو خان کے سامنے جانے کا موقع دیں اکٹھے، وہ جا کے خان کو بتائیں گے کیا کیا آپ سے کروایا جا رہا ہے اور اس کے کیا کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. تب کہیں جا کے خان کو احساس ہوگا کہ جی یہ 2.25 سال تک تو ان سے بڑے غلط فیصلے ابھی آپ کو کوئی بات چیت نظر آ رہی ہے مروت صاحب؟ کیونکہ چیزیں بہت بگڑ گئی ہیں، اسکیلیٹ کر گئی ہیں پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں. اتنی اسکیلیٹ نہیں کی تھی جتنی اب کر گئی ہیں. تو اس کا ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ اور ساتھ میں چھوٹا سا سوال ایک اور بھی کر لیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب سے متعلق ہے. وہ ان سے جو پرفارمنس ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ اس طرح کھل کے شاید سامنے نہیں آ رہی ہے، یا پھر وہ شاید اچھا پوزیشن پہ ہیں کہ وہ بیلنس کر کے چل رہے ہیں. یہ علیمہ خان صاحبہ کو چبھ رہا ہے یا ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیں سہیل افریدی صاحب علی امین خان نہیں ہے. سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ جو لائن ان کے لیے ڈرا کی گئی ہے اس نے انہی پہ جانا ہے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہیں. اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ آسانی سے جو ہیں وہ اس کو حصار میں بھی لیا جا سکتا ہے، بلی بھی کیا جا سکتا ہے، یا ان سے منمانی کروائی جا سکتی ہے، خصوصاً خان کے فیملی ممبر کی طرف سے، جس طرح یہ علی امین کے ساتھ انہوں نے کوشش کی لیکن انہوں نے رد کر دیا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں فروا، یہ بات ریکارڈ رہے، یہ جس انداز سے یہ معاملات چل رہے ہیں نا، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ مہینے کے اندر اندر یہ حکومت سٹے کرے گی. کیونکہ حکومت سٹے کرے گی کون سی، کے پی کی کہ وفاق کی؟ کے پی کی. لاسٹلی آپ جو بات کریں مروت صاحب، میں اسی سے جڑا ایک آخری ضمنی سوال کرنا چاہ رہی ہوں، پھر ہم اسے شو کے اختتام کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کے پی کی حکومت جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب یہ جائے گی تو یہ کس کی وجہ سے جائے گی؟ وفاق کی وجہ سے تو شاید نہیں جائے گی، کیونکہ جانی ہوتی تو علی امین گنڈا پور صاحب کے ٹائم پہ ہی نکال لیتے. تو یہ پھر کس کی وجہ سے جائے گی؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی سے چلی گئی ہیں، یہ ایک سیٹ آف مائنڈ ہے، ایک ٹرینڈ ہے. کے پی وائی جگہ رہ گئی ہیں جہاں سے ساری تیاریاں ہوتی ہیں، انرجی ہیں، وسائل ہیں، لوگ چھپ بھی جاتے ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ لوگوں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سانس لیتے ہیں. اگر یہ چھین لیا جائے کیا رہ جاتا ہے؟ تنظیم کہیں ہے پہ نہیں، صرف کے پی میں. اور کے پی میں پھر گورنر راج اگر لگا دیتے ہیں یا ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، ایسی صورت میں پی ٹی آئی کو توڑنا جس طرح ماضی میں کیا ہے ان کے لیے آسان ہوگا. اور اب تو معاملات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب تو ذاتی عداوت پہ آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ذاتی عداوت میں پھر گلہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو اس کا قصوروار کون لگتا ہے اگر یہ گورنر راج لگتا ہے تو؟ دیکھیں قصوروار ان آل سرکمسٹانسز ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جمہوری حکومت اگر کے پی میں تو اس کو جو ہے گرا دیا جائے. یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہوگا، لیکن فریقین دونوں عداوت پہ اتر آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ ایمیننٹ ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اگر آج بھی کچھ لوگ گوشت کے ناخن لیں، کیونکہ ہم یا پی ٹی آئی یا کے پی سب ریاست سے لڑ نہیں سکتے ہیں. اب بات لڑائی کی ہے، باقی درمیان میں کچھ نہیں ہے، تو لڑ نہیں سکتے، نہ ریاست سے کوئی لڑنا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. اور لڑائی سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوا. ماضی میں بھی ہم نے بہت ساری مثال دی. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور آپ کے مطابق کہ کے پی کی حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اندرونی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں. اور آپ نے بتایا کہ سہیل خان آفریدی صاحب کو جو لائن دی گئی تھی، جو ڈرا کی گئی تھی، اس پہ چلنے والے ہیں، لیکن وہ علی امین گنڈا پور نہیں ہے. اجازت دیجیے، پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.